बहबूद के लिए और उनकी तरक्की के लिए होता है। उनकी तमाम जो मीटिंग्स हैं उसमें फोकस सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अवाम और पंजाब के अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है वो होता है। उनके इजलास में ये नहीं होता फलाने को पकड़ लो, फलाने को छोड़ दो, आर्टिकल 6 लगा दो, वो जो है मेरी जो है वो बाकी जिस तरह के मामलात आपको पता है कि पहले वज़ीर आला हाउस में और वज़ीर आज़म हाउस में चलते थे, इस तरह के मामलात उनके इजलास में नहीं होते। और ये भी आपको याद है कि जब पिछले दौरे हुकूमत में महंगाई होती थी तो सबसे पहले हमें आलमी फिगर बताए जाते थे। हमें बताया जाता था कि जी वो देखें ना, आलमी मंडी में जो है वो ये कीमत है फलानी चीज़ की, इसलिए हमारे पास जो है वो कीमतें ज़्यादा हैं। और मुझे जो है वो महंगाई बम के नाम पे पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम पर जो है वो बहुत सारा जुल्म किया गया। लेकिन 8-10 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को आए हुए, आपने कभी भी आलमी जो है वो कीमतों का रोना नहीं सुना होगा, न वफाकी हुकूमत की तरफ से न पंजाब की हुकूमत की तरफ से। जहाँ पर महंगाई में प्रॉब्लम थी उसको बाकायदा ना सिर्फ हमने उसका एतराफ़ किया बल्कि उसके लिए सर तोड़ मेहनत की ही चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। उनका मैंने जैसे कई दफ़ा आपको बताया कि उनकी पहली मीटिंग जो है ओथ लेने के बाद वो भी जो है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें और महंगाई की सूरत हाल के हवाला से थी। तो ये महंगाई का रोना जो है ये नहीं रोया, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अमल करके दिखाया। और आज जो है वो बड़े बड़े आलमी जरीदे जो हैं और रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ने वंडर्स किए हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो उसके अंदर हो, वो डेवलपमेंट साइड के ऊपर हो, वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो जो सरप्लस में हो गया है, और उसके बाद महंगाई में 4.1% जो है वो महंगाई की शरह इस जो है वो दौरे हुकूमत में आ गई है, जो पिछले 80-81 महीनों में के जो है वो बात इस लेवल पे पहुंची है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तो मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ जितनी मेहनत वो महंगाई के ऊपर करती है। जो उनके दफ्तर में डैशबोर्ड लगा हुआ है, तो उस डैशबोर्ड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मुस्तकिल स्क्रीन होती है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पे होती है। बाकी वो क्लिक करके वो देख सकती हैं अपनी छत अपना घर पे जो है वो कहाँ तक पहुँची, उनकी जो फ्री अद्वियात हैं उनका क्या स्टेटस है, सो वो चेक करती रहती है। जो कि मुस्तकिल स्क्रीन होती है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पे होती है। और आज जो इस हवाले से 3 खुशखबरियाँ जो मैंने आपको देनी है, उसमें सोलर पैनल जिसका कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इफ्तिताह भी किया था, उसकी कुछ तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बिजली की कीमतें यकीनन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कितना इफ़ेक्ट किया है पाकिस्तान की इकॉनमी को भी और पाकिस्तान के अवाम के अपने जो बजट है उसको भी। मैं वफाकी बड़े बड़े बजटों की बात नहीं कर रही, मैं घर के बजट की बात कर रही हूँ। और बिजली की कीमतों ने इसको बहुत जो है वो तकलीफ़ का लोग शिकार रहे हैं। और इन्हीं असरात जो बिजली की कीमतों के असरात हैं, इसको कम करने के लिए पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 2 महीने का रिलीफ दिया था, जिसमें 54 अरब रुपया जो है वो पंजाब के लोगों को 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी गई थी। और अब जो है वो सोलर प्रोग्राम जो है वो मुफ्त सोलर प्रोग्राम वो शुरू किया गया है। इसमें 2024-25 के माली साल में अपने बजट से कोई 10 अरब रुपए के करीब जो है वो रकम खर्च की जाएगी, जिसमें 1 लाख सोलर पैनल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जो ख़ानदान माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। 52,019 जो है सिस्टम 550 वाट की जो सलाहियत के होंगे वो उनको मिलेंगे, और 47,981 जो है वो 1100 जो वाट के हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 550 वाट का सिस्टम जो है वो उन सार्फिन के लिए है जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी एक कैलकुलेशन हुई है सोलर पैनल्स के हवाले से कि जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है उसकी ज़रूरत कितनी है, और उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है उतने वाट की उसको सोलर जो है वो दिया जाएगा। तो 550 वाट का जो सिस्टम है वो 100 यूनिट के लोगों के लिए काफ़ी सफिशेंट होगा। और 1100 वाट जो है वो उन लोगों के लिए हैं जो 101 से लेकर 200 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए होगा। सार्फिन जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड 8800 के ऊपर जो है वो भेजेंगे, या एक वेबसाइट है जो cmsolarscheme.punjab.gov.pk है,
اس کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں، اور ان کے جو بلوں کا جو ڈیٹا ہے اس کی تصدیق وہ جو ہے بلنگ ریفرنس سے اور CNIC کے ساتھ کی جائے گی. اور اگر جو ہمیشہ سے CM صاحبہ کی الحمدللہ تمام تر اسکیمز میں ہوتا ہے کہ وہ چند لاکھ یا چند ہزار جو ہے وہ شروع کرتی ہیں جو صارفین کے لیے، اور وہ پھر لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، لاکھوں میں جو ہے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں. تو اس میں اگر یہ زیادہ ہوگا تو بیلٹنگ کے ذریعے پھر شفاف انداز سے اس کو تقسیم کیا جائے گا. اور ہیلپ لائن بھی اس کے لیے قائم کر دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. مریم نواز صاحبہ کی ڈکشنری جو ہے اس میں ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے میرٹ. اور اس میرٹ کو جو ہے وہ کسی بھی جاننے والے کے لیے، کسی بھی اپنے کے لیے، کسی بھی جو ہے پارٹی کے لیے اس کو مخصوص نہیں کیا جاتا. اس وقت ان کے جتنے پروگرام ہیں وہ ادویات کے پروگرام ہیں، وہ ہیلتھ کلینکس ہیں، وہ بچوں کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، ان کو اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں، اپنا گھر اپنی چھت ہے، تمام اکراس دا بورڈ جتنے بھی ان کے اسکیمز ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہے. اس کے اوپر کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ PTI کا وہ بندہ ہے تو اس کو ہم نے یہ نہیں دینا. ٹریکٹر اسکیم جو ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو جو گھریلو صارفین ہیں جن کا ماہانہ استعمال 0 سے 200 یونٹ تک ہے اور ان کی منظور شدہ لوڈ جو ہے وہ 2 کلو کے قریب ہوگا. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سب سے زیادہ یاد رکھنے والی بات ہے وہ ہے 88008800. اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرایا جا سکتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ انلیجیبلٹی بھی بتا دوں، پھر اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ رپورٹیں یہ چلتی ہیں کہ وہ جی وہ فلانے کو جو ہے وہ نکال دیا، اس کے اندر نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہر اسکیم کو جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے اس کے لیے ایلیجیبل کرائٹیریا اور انلیجیبلٹی جو ہے دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں جو صارفین اس کے اندر استفادہ نہیں حاصل کر سکیں گے وہ ہے جن کا میٹر خراب ہے اور جناب نے کوئی تارا شارہ جوڑ کے کوئی دوسرا انتظام کیا ہوا ہے، وہ اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکیں گے. جو بجلی چوری کرتے ہیں ان کے لیے یہ اسکیم نہیں ہے. جن کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ بہت سارے میٹر لگے ہوئے ہیں اور بیسکلی ان کا لوڈ زیادہ ہے، لیکن وہ اب آپ کو 200 لوڈ تک اگر پلے کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے. جن کا ڈیفالٹ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. سو یہ ان عام غریب لوگوں کے لیے ہے کہ جو بل بھی ادا کرتے ہیں لیکن ان بلوں سے ان کو بہت تکلیف ہے. اس کو ریلیف دینے کے لیے یہ سولر پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. دوسرا اس سے ریلیٹڈ پروگرام وہ سولرائزیشن ہے آف دا ٹیوب ویلز. جو ہمارے کسان بھائی ہیں جو ٹیوب ویلز کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے موسٹلی ڈیزل سے چلتے ہیں، اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ بھی یقیناً بہت ساری عالمی قیمت کے حوالے سے ان کا ایک سرج اس کے اندر آیا تھا. بٹ اب اس کو بھی اور بجلی کی کھپت کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ سولرائزیشن آف ٹیوبلز جو ہے یہ CM صاحبہ کا اگلا پروگرام ہے، جس کے لیے 8000 بجلی اور ڈیزل سے چلنے والے جو ٹیوبلز ہیں ان کو سولر سسٹم پر شفٹ کیا جائے گا. اگر وہ ڈیزل پہ چلتے ہیں تب بھی، اگر پیٹرول پہ چلتے ہیں تب بھی 8000 پہلے مرحلے میں ٹیوبلز کو سولرائز کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں ہم، جس میں وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 2.5 ارب روپے جو ہے اس مد میں رکھے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ اس سے بھی بہت بہتری آئے گی. دوسری اور تیسری اہم بات جو ہے وہ ہے شرمپ فارمنگ کے حوالے سے. چیف منسٹر صاحبہ نے یہ شرمپ فارمنگ کے حوالے سے یہ ہمیشہ بہت ساری حکومتوں میں شرمپ فارمنگ کی بات ضرور کی جاتی رہی، اس کو انیشیٹو کے طور پہ سنایا اور بتایا ضرور گیا، لیکن کبھی بھی شرمپ فارمنگ کا تجربہ پنجاب کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا تھا. اور مجھے بہت بہت خوشی ہے یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ مظفر گڑھ میں جو پائلٹ پروجیکٹ تھا 120 ٹن جو جھینگے ہیں ان کی پیداوار کو الحمدللہ کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا گیا ہے. اور یہ جو ہے اس کے بعد اب انشاءاللہ جو جنوبی پنجاب ہے خاص طور پر یہ شرمپ فارمنگ کے حوالے سے ایک ہب بننے جا رہا ہے جھینگے کی فارمنگ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے. مظفر گڑھ میں کھرا زمین کا جو ہے وہ چوز کی گئی تھی اور اس میں جو ہے وہ 100 ایکڑ کے اوپر یہ فارم جو ہے وہ لگایا گیا تھا. چیف منسٹر صاحبہ نے وہاں کا وزٹ بھی کیا تھا اور اس کو جو ہے وہ پہلی ہارویسٹ کر کے اس کو مکمل کر لیا گیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 25 مئی کو جو ہے یہ ماہرین کو بلا کر اس کی جو ہے فیزیبلٹی تیار کی گئی تھی، اور 25 مئی سے آج جنوری ہے، بائی دا وے دسمبر میں اس کی ہارویسٹ مکمل کر لی گئی ہے.
تو یہ چند مہینوں کے اندر جو ہے یہ سال میں 2 دفعہ کم از کم جو ہے یہ آپ کو پیداوار دے سکتے ہیں. سو اس کو بھی جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. اب اس کے اندر جو اگلی 104 دن جو ہے اس کے اندر 120 میٹرک ٹن جھینگے جو ہے ان کی پیداوار کا حصول اور ایکسپورٹ کوالٹی جو ہے وہ میک شور کی گئی ہے, اور اس کے اوپر ویتنام, اردن, UAE اور چائنا کو جو ہے یہ جھینگے الحمدللہ بھجوائے گئے ہیں. اور اب ایک بہت بڑا پروگرام اس کے حوالے سے جو ہے وہ آ رہا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, جس میں نجی شعبہ جو ہے اس کو اس کے اندر دعوت دی جا رہی ہے, اور اس کے لیے 48,000 ایکڑ سرکاری زمین کی نشاندہی کی گئی ہے. جو زمین گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ نجی شعبے کو جو ہے وہ دے گی, اور اس کے اوپر نجی شعبہ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے جو شرمپ فارمز ہیں وہ بنا کر ایک شرمپ کی جو پیداوار ہے اس کو میک شور کرے گا. اس میں زمین کے ساتھ ساتھ مالی معاونت جو ہے, جو قرضہ ہے آسان قرضہ وہ بھی, بلا سود قرضہ وہ بھی, اور ساتھ ساتھ غیر ملکی ماہرین جو ہیں ان کی خدمات بھی ان سب کو دی جائے گی. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ایک جب آپ نے, میں نے پچھلی دفعہ سال کے اینڈ پہ آپ سے بات کی تھی تو آپ نے مجھے سب نے پوچھا کہ جی اگلے سال آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, تو یہ وہ اگلے سال کے پہلے 2 اور 3 مہینے کا وہ پروگرامز ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ امپلیمنٹ ہوتا اور اس کو جو ہے وہ پنجاب کے عوام کو اس سے مستفید ہوتا ہوا وہ دیکھیں گے. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے پنجاب کی ساری کامیابیاں بتا دیں, کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پھر آپ نے سیاسی بات کرنی ہے اور وہ چلے گی اور یہ بات پیچھے رہ جائے گی. ہاں جی. تو ایک تو 19 تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے حملے کیے تھے پاک فوج کے اوپر, ان کو آرمی چیف نے وہاں کی عدالتوں نے ریلیف دے دیا ہے, اور دوسرے مذاکرات بھی چل رہے ہیں وفاق کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ریلیف دینے کے لیے اور عمران خان کو ریلیف دینے کی طرف معاملات جا رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے, میں نے ہمیشہ, آپ کو یاد ہے میں نے جب بھی بات کی ہے میں نے کہا کہ مجھے ان بچوں سے بہت ہمدردی ہے جو بچے انتشار اور فساد کا ایندھن بنے اور انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کی. لیکن ایک طرف آپ معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں, آپ کے والدین جو ہے وہ گڑ گڑاتے ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کا خدا کا واسطہ اور ترلے مسکے کرتے ہیں. دوسری طرف باہر نکل کر جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں, میں نے کچھ کلپس دیکھے جو لڑکے باہر نکلے تھے اور ان کا وہی جذبہ ہے 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ان کو کسی رعایت کا ان کو مستحق ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے, یہ سوچا جانا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ 9 مئی جیسے فساد دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو معافی کس چیز کی؟ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. دوسری طرف KPK کے CM ہاؤس کے اندر باقاعدہ ان بلوائیوں کو, ان فسادیوں کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے, اور تقریب ہو کر ان کو ہلا شری دی جاتی ہے کہ شاباش, ویری گڈ, بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے اقدامات کے ساتھ اب اگلے آنے والے دنوں میں اگر کسی کے لیے کوئی ریلیف بنتا تھا, اگر کوئی بچے, ان کے والدین اگر اپنے کسی ریلیف کے مستحق ہوتے تھے, تو مجھے لگتا ہے ان کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ بات جو ہے یہ باقاعدہ طور پر, وہ مزے کی بات ہے, ایک ٹک ٹاکر خاتون ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, وہ بالوں میں ایکشن مار رہی یوں کر کے, ساتھ وہ کھڑا ہو کے ایک لڑکا جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. اور میں سوچ یہ رہی تھی کہ جہاں جس ملک کی, جس ریاست کے جو ہے وہ عالم یہ ہو کہ جو بلوائی ہیں وہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ دندناتے ہوئے دکھیں, دوبارہ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھیں, کیا اس جیسی جماعت اور اس کے لیڈر کے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے؟ چونکہ یہ رعایت جو ہے یہ پاک